बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी राय जवाद शमसी के साथ। जवाद शमसी ये प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की जो पोजीशन है कि जी वो डू मोर की पॉलिसी पे चला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जो इस्लाम के नाम पे बना और अवाम जो है उन्होंने इसको अपनी मिरास समझा हुआ है। वो इस नजरिए पे कारबंद है कि हम इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना चुके हैं और इसको इस्लाम के नाम पे ही रहना है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने अवाम को हमेशा से बेवकूफ बनाया और वो अवाम के पास गए, कभी निजाम मुस्तफ़ा के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी वो उनको जनाब इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते रहे इस्लाम के नाम पे। लेकिन हुक्मरान हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जब हुक्मरानी में आते हैं तो वो अमेरिका की ताबेदारी करते हुए, अमेरिका के तलवे चाटते हुए, अमेरिका के साथ अपनी वफादारी निभाते हुए, ना कि वो पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाते हुए, ना इस्लाम के साथ वफादारी निभाते हुए। कहीं उनका कोई ऐसा स्टांस नजर नहीं आया कि वो इस्लामी नजरियात पे चलते हुए वो अपने अल्लाह ताला की तरफ कारबंद हो और अल्लाह ताला से मांगे, ना कि अमेरिका से। इस वक्त जो सूरत हाल है कि नेटो सप्लाई खोलने के बाद अमेरिका जो है वो डू मोर की पॉलिसी लेके शेर हो गया और उसके शेर होने के बाद अब मजीद जो है हक्कानी नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, मजीद डू मोर की पॉलिसी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग इनके हाथों इस्तेमाल होते हैं उनका जो हशर है वो क्या होता है। आप देख लें, हमारी जो जंग हुई रशिया के साथ, अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी गई, अमेरिका ने जहादियों को इस्तेमाल किया, हमें इस्तेमाल किया और रशिया की सुपर पावर जैसी रशिया को तोड़ के जब पाकिस्तान ने अमेरिका को वहां फतह दिलवा दी तो अमेरिका कोई मामलात किए बगैर अकेला छोड़कर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को यहां से चला गया। फिर 9/11 का जब वाकया होता है तो अमेरिका फिर एक फोन कॉल करता है और हमारा जो फौजी हुक्मरान है वो लेट जाता है और अपने ही लोगों पे गोलियां बरसाने के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती करने के लिए अपने अड्डे भी फराहम किए जाते हैं और यहां से अमेरिका के साथ वफादारी निभाई जाती है। हमारे हजारों लोग इस जंग में शहीद हो चुके और हमें अमेरिका ने कुछ नहीं दिया, बल्कि आज भी ड्रोन हमले जारी हैं। पिछले दिनों नेटो सप्लाई खुली और जनाब हमारे जो राजा जी हैं उन्होंने असेंबली में जो तकरीर की वो क्या फरमाते हैं वो आपको सुनवाते हैं। जी सुनिएगा जरा। ये मामला भी पार्लिमानी कमेटी के ज़ेरे गौर आया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। ये सप्लाई लाइन डीसीसी जो हमारी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसमें इसको सप्लाई लाइन को बंद किया गया और फिर हमने 8 माह तक हर चीज को रेजिस्ट सिर्फ इसलिए किया कि हम एक बाइज्जत कौम हैं, एक असूल वाले कौम हैं और हम चाहते थे कि सलाला चौकी पर जो हमला हुआ और पाकिस्तान के बहादुर फौजियों का जो नुकसान हुआ जानी, उस पर अमेरिका जो है वो माजरत करे। और मैं आपको ये वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि इसी पर ताकीदन जोर जो था वो पार्लिमानी कमेटी का था और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हम पर बहुत इल्ज़ामात लगाए गए कि शायद हम पैसे की लालच की खातिर ये रास्ता जो है वो बंद किए हैं, लेकिन बिलाखिर 8 माह की गुफ्तो शनीद के बाद पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने के बाद एक सुपर पावर ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने माजरत की और उनकी तरफ से सबसे पहले उनकी तरफ से जब हमारी डिफेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने जो है हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहबा को फोन किया और उन्होंने कहा कि हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। प्रेस रिलीज जब डीसीसी में पहुंची तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि हम ये रास्ता खोलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग अल्फाज की हेरा फेरी में पड़े हुए। हाँ, कोई कह रहा है कि सॉरी का मतलब क्या है, कोई कहता है कि माजरत का मतलब क्या है। हालांकि पूरे अमेरिकन प्रेस और मीडिया में ये बात आई कि अमेरिका ने अपोलोजाइज किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो नेटो सप्लाई लाइन है, आप ये भी ज़हन में रखें कि 2014 में वहाँ से ये नेटो अफवाज का इनखला होना है, वहाँ से उनकी वापसी होनी है और उन्होंने यही रास्ता इस्तेमाल करना है।
اور پاکستان. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی زبان جو ہے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی، اور جس طرح سے شرمندگی ان کے چہرے پہ یہاں ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم آئے ہیں اور ان سے ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو صریحاً پارلیمنٹ کی جو اس وقت کی قرارداد تھی اس کے بالکل ہی مخالف ہے. وہ کیبنٹ کی بات کرتے ہیں. کیا کیبنٹ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو یہ اندازہ ہو، جس کو یہ علم ہو کہ ہم 40,000 سے زیادہ لوگ اپنے جو ہیں ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ان کی ہم جانیں دے چکے ہیں، اور روز ہمارے شہریوں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کم سے کم شرائط پہ بھی اگر وہ کرتے تو کم از کم ڈرون حملے تو بند کرواتے. اور میں یہ ایک واضح کر دوں آپ پہ کہ یہ ڈو مور کی جو پالیسی ہے یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جب پرویز مشرف ان کے ساتھ وفاداری نبھا رہا تھا اور وہ جو بات کرتے تھے پرویز مشرف صاحب، اب وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں امریکہ کی وفاداری نبھا کے. وہ جناب اگر پاکستان کی وفاداری نبھا لیتے تو شاید پاکستان ان کو پناہ دیتا، اور ویسے ان کو اگر پناہ ملی تو پاکستان میں ہی ملے گی. لیکن افسوس کہ ان کو پاکستان کی نہ کوئی قدر آئی، نہ اس کی وفاداری کرنے کی یاد آئی، اور اب وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کی باتیں کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دفاع پاکستان نے جو کردار ادا کیا، انہوں نے لانگ مارچ کیا اس نیٹو سپلائی کے اگینسٹ، انہوں نے پارلیمنٹ کی جو قرارداد کی توہین کی گئی اس کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چھپتی ہوئی نظر آئیں. ان کا جو نظریہ تھا اس حوالے سے ہم ایک رپورٹ بھی دکھائیں گے، لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں آپ پہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ایک کالونی بنا دیا جائے. ہم ہرگز یہ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ڈو مور کیا ہے، اور اب آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارے کیمرون مینٹر صاحب ہیں یہ جو ڈو مور کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے. جی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. امریکی سفیر کا عمران خان اور نواز شریف پر الزام یا حقیقت سوالیہ نشان بن گیا ہے. کیمرون منٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاملہ نیٹو سپلائی کی بحالی پر ختم نہیں ہوا. عوام اور آزاد حلقے پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کیا امریکی سفیر نے زرداری حکومت کے دباؤ پر ایسا بیان دیا تاکہ آنے والے الیکشن میں عمران خان اور نواز شریف کا راستہ صاف کر دیا جائے، کیونکہ صدر زرداری 2 روز قبل کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے قاف لیگ اور MQM کو ساتھ ملا کر آئندہ 40 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے. سیاسی پنڈت یہ بھی پوچھتے ہیں کہ امریکی سفیر نے نیٹو سپلائی کی بحالی کے 4 روز بعد عمران خان اور نواز شریف پر ایسا الزام کیوں لگایا، جبکہ نواز شریف اور عمران خان اپنے جلسوں اور بیانات میں امریکی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ سیاست کے گورکھ دھندے میں صدر زرداری، نواز شریف اور عمران خان ٹرائیکا بنا کر عوام کو اسی طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں جس طریقے سے 65 سال سے قوم کو وعدوں پر ٹرخایا جا رہا ہے؟ امریکہ کے سفیر کیمرون منٹر نے گزشتہ روز برطانوی خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان اور نواز شریف مکمل طور پر امریکہ کے حامی ہیں. نیٹو سپلائی کی بندش نے پاکستان کو 50 دوست ممالک سے الگ کر دیا تھا. امریکی سفیر کا یہ بیان کہ نیٹو سپلائی کی بحالی سے بات ختم نہیں ہو جاتی، ابھی پاکستان میں موجود دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. نیٹو سپلائی لائن تو بحال ہو گئی، مگر پاکستان کو فی ٹینکر $5,000 راہداری دینے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان میں تحفے میں ڈرون حملے تیز کر دیے گئے. دفاع پاکستان کونسل کے لانگ مارچ میں بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان فوری طور پر نیٹو سپلائی بند کر دے، مگر بزدل حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. دفاع پاکستان کونسل نے امریکہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے 14 اور 15 جولائی کو پھر لانگ مارچ کی کال دے دی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذہبی جماعتوں کے احتجاج، دھرنے اور لانگ مارچ سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں. کیمرون منٹر نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائی کی بندش نے پاکستان کو 50 دوست ممالک سے الگ کر دیا تھا. اب نیٹو سپلائی بحالی نے ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم مل کر کام کر سکیں. امریکی سفیر نے دعویٰ کیا ہے کہ سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے یقین دلوایا ہے کہ وہ مکمل طور پر امریکہ کے حامی ہیں. پاکستانی قیادت سے بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے ہی نہیں، صرف اچھے انتظام، اصلاحات اور نئے نرخوں کی ضرورت. کون امریکہ کا حامی ہے
اور کون امریکہ کا مخالف ہے اور کون زبانی کلامی مخالف ہے اور کون حقیقتاً اینٹی امریکنز ہیں، یہ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا۔ یہ جو دفاع پاکستان کونسل نے جو لانگ مارچ کیا ہے، اس سے بہت سے چہرے ایکسپوز ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں جو صرف اپنے زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں امریکن مخالف بات کر کے، لیکن عملی کوئی اقدام نہیں کر پاتے۔ اور آج ہمارے ملک میں ڈرون حملے ہیں، آج ہمارے ملک میں لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، روز امریکہ جو ہے وہ کلنگ کرتا، میں تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کہوں گا کہ ایک جو ہے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے دوستوں کے اوپر، ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہمارے کلمہ گو بھائیوں کے اوپر جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو وہاں بچے، بوڑھے اور جوان اور عورتیں اس میں ہلاک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور اس کا حساب کون دے گا؟ امریکہ کو یہ شاید شرم نہیں آتی کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ اقدام اٹھائیں، وہ جناب حقانی نیٹ ورک پہ آپ جب اقدام اٹھائیں گے تو جناب ہمارے فوجیوں پہ حملے وہاں بند ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمر چیمہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم عمر چیمہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر بھائی۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ آپ بتائیں گے کہ اس وقت جو کیمرون منٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ ہمارے حامی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ان کی یہ کس حد تک بات درست ہے؟ کہ آپ واقعی اب پرو امریکن ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کافی ٹویسٹ کر کے اور مس کوٹ کیا جا رہا ہے منٹر کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جہاں تک عمران صاحب کا تعلق ہے، اور تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی ہے، ہم نہ تو کسی کے حق میں نہ خلاف میں، ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ٹوٹل جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہم اگر امریکہ کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو ان کی پالیسیز کی مخالفت کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ لیکن عمر چیمہ صاحب یہاں تو ایک واضح بات ہے، آپ کی سیاست جو مقبول ہوئی، لوگ جو آپ کی طرف بڑے، لوگوں نے قدم بڑھایا تحریک انصاف کی طرف، تو وہ ایک سٹیپ تھا جو آپ نے لیا نیٹو سپلائی کو بند کرنے کا۔ اگر آپ نے یہ آپ کا سٹانس ہے، اب تک آپ نے پالیسی کی بات کی، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے حق میں یہ جو نیٹو سپلائی کھولی گئی ہے؟ قطعی طور پہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور جناب ہم نے یہ جو دفاع پاکستان نے تو لانگ مارچ بعد میں کیا، ہم نے اس سے پہلے گجرانوالہ کے اندر جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ریلی نکالی، اور اب 14 تاریخ کو پشاور میں بھی اسی ایشو پہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ دفاع پاکستان کا بھی یہی سٹانس تھا اور انہوں نے لانگ مارچ میں آپ کو دعوت دی باقاعدہ، پھر آپ ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ آپ تقسیم کیوں ہیں؟ یہ کہنا کہ جناب لانگ مارچ کی دعوت نامہ تو کوئی ایسا نہیں آیا، جو بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر جو ڈفرینٹ گروپس کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے نیٹو سپلائیز کے خلاف دھرنا دیا اور آواز اٹھائی، لیکن یہ جو دعوت کی بات میں کر رہا ہوں، یہ پلیٹ فارم سے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ چیمہ صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ جی یہ سید منور حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے اس میں شامل ہونے کی۔ دیکھیں منور صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے وہی گزارش کی نا کہ ابھی جو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہمیں نیٹو سپلائیز کے اوپر ہمارا موقع بڑا واضح ہے، اور ابھی فی الحال ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم پارٹی کے اپنی جماعت پلیٹ فارم سے ہی جو ہے اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جی، اور آپ کا کوئی لایا عمل سامنے نہیں آیا ابھی تک؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے تو صرف اس کو گول مول جواب دیا کہ جی ہم نہ حق میں ہیں، نہ مطلب کسی کے مخالف ہیں، نہ کسی کے اس کے حق میں ہیں، ہم تو اپنی پالیسی لے کے چلیں گے۔ تو آپ پالیسی واضح ہونی چاہیے بھائی۔ بڑی واضح پالیسی ہے ہماری کہ ہم پاکستان کو آزاد اور خود مختار ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی ملک کی اس پالیسی یا اس ملک کی حمایت اس وجہ ایسے نہیں کر سکتے کہ جس کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ملکی مفاد ہے وہ متاثر ہوتا ہو اور نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا ہو۔ آپ کا نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے اس کے بارے میں، نیٹو سپلائی کے بارے میں آپ کیا کریں گے آگے؟ دیکھیں جو ہمارا پہلے دن سے تھا کہ ایک تو سلالہ بیس کے اوپر جو کاروائی اس کی جو ہے باقاعدہ قوم سے معافی مانگی جائے فارمل، اور دوسرا یہ تھا کہ جو سب سے اہم ایشو تھا کہ نیٹو سپلائیز روک کر ایک اسٹریٹجک جو ہے پریشر ڈالا جائے امریکہ کے اوپر کہ امریکہ ایشورنس دے کہ وہ اب ہمارے جو ہے بے گناہ معصوم جو شہری ہیں ان کے اوپر ڈرون اٹیکس نہیں کرے گا۔
اور یہی آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی جو رکھی گئی جو شرائط تھی ان کے اندر یہ بڑی واضح شرط تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور اپنے اسٹیٹمنٹ دینے کا اور اپنا جو پارٹی کا لائحہ عمل ہے بتانے کا. عمر چیمہ صاحب کا کہنا تھا جی ہم نہ کسی کے حق میں ہیں نہ کسی کے مخالف ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نیٹو سپلائی جو ہے اس کے بحال کرنے کے حق میں بھی نہیں ہیں. اور ان کے جو چیمہ صاحب کی بات سے جو سمجھ آئی ہے، اگر ان کی یہ بات درست ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے دفاع پاکستان کے. ہمارے ساتھ دفاع پاکستان کونسل کے جو ہیں رہنما امیر حمزہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب ویلکم ٹو مائی شو. شکریہ جناب. جناب کیا لائحہ عمل ہے دفاع پاکستان کال کا؟ ایک تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جی آپ نے بہت حوصلے کا کام کیا، آپ نے بڑی جرات مندی کا کام کیا، آپ اسلام آباد تک پہنچے اور آپ نے کم از کم ایک میسج کنوے کیا جو پوری قوم کو بھی ملا اور امریکہ کے ایوانوں تک گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں اس پر کہتا ہوں کہ دیکھیں جی یہ اس نے مسٹر عبد الرحمان ملک نے بھی بار بار کہا کہ جی یہ کردم تنظیم میں ہیں اور ان کے 2-3 لیڈروں کو یہاں آئیں گے تو گرفتار کریں گے. اسی طرح کیمرون منٹر جو ہے اس نے بھی کل کہہ دیا کہ جناب یہ کردم جو ہیں ان پر پاکستان کو نظر رکھنا پڑے گی. یعنی یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں اور وہ امریکہ والے بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی زبان ایک ہی ہے، دل بھی ایک ہی ہے. لیکن میں اس موقع پر پوچھتا ہوں امریکہ سے بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہ جن کو تم کلعدم کہتے ہو، جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو، یہ باتیں تو ثابت ہیں کہ پہلے عدالت جو ہے اس نے بھی ہمیں کلیئر قرار دیا. اس بات کا بھی نہ امریکہ پر اثر ہوا نہ ان پر ہمارے حکمرانوں پر اثر ہوا، اپنی عدلیہ کا بھی. اور اب جناب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اتنا منظم لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر تک لمبا تھا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا منظم لانگ مارچ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. یہ غیر ملکی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی جناب یہ اسٹیٹمنٹ دی ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک پتا تک نہیں ہلا، ایک اشارہ تک شہید نہیں ہوا، کہیں ٹائر جلا کر ماحولیات کا مسئلہ پیدا نہیں کیا گیا، کہیں جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور ہم نے یہ جو لانگ مارچ تھا وہ سڑک کی ایک سائڈ ہم نے صرف سنبھالی، بے شک 50 کلومیٹر تک لمبا ہو گیا، دوسری کو ہم نے عوام کے لیے کھولے رکھا. اور جو کوئی گاڑی عوام کے اس لانگ مارچ کے اندر داخل ہو جاتی تھی اسے بھی بڑے پروٹوکول سے محبت پیار سے نکالا جاتا تھا. امیر حمزہ صاحب یہ ساری باتیں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹتے ہیں. یہ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی یہ ہم نے آپ کے ساتھ ساتھ رہے، رائل ٹی وی کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کے پورے لانگ مارچ کی کوریج اور ہم نے لائیو اس کو دکھایا اور ہم ساتھ ساتھ ایک ایک لمحہ اس کو ہم لوگوں کو اپنے ناظرین کو اس کی انفارمیشن بھی دیتے رہے اور سامنے دکھاتے رہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت عوام کا جو جوش و خروش آپ نے وہاں دیکھا، آگے جو آپ نے لائحہ عمل دیا ہے اس پہ آپ کتنا اپنے رکھتے ہیں کانفیڈنس کے، کتنا آپ کو کامیابی ملے گی؟ آپ کا بھی کرتا ہوں، رائل نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صحافیوں نے اور محترم وٹو صاحب نے جو ڈیوٹیاں لگائیں میں سب کا پوری دفاع پاکستان کونسل کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پہلے بھی ہمیشہ تعاون کیا. جی بہت مہربانی. بہت خوب تعاون کیا اور حتیٰ کہ پیمرا کی طرف سے کچھ آرڈر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو لو بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا کردار بہت نمایاں رہا. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں جذبہ تھا اور جو جذبات تھے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پھر ڈی گراؤنڈ میں بھی تھے، وہ تو دھرنے کے لیے بھی تیار تھے، کئی دن کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھے. لیکن ہم نے اگلا لائحہ عمل یوں بنایا اس لیے کہ ابھی تک جو ناٹو سپلائی ہے اس کی انہوں نے اجازت تو دی ہے، اس پر باقاعدہ قانون سازی نہیں ہوئی، اس پر باقاعدہ فیصلے نہیں ہوئے. اس لیے ہم نے یہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا ہے کہ تاکہ اگلا کام ہونے نہ پائے، کیونکہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں اور پاکستان کی
اور پھر امریکہ یہ معاہدے کر کے اپنی فورس کو بھی یہاں لائے گا ناٹو کنٹینرز کی تحفظ کے حوالے سے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے مزید اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اسی طرح یہ پرامن جدوجہد جاری رہے گی. اویئرنیس ہم عوام کے اندر پیدا کریں گے اور یہ اسی طرح کی اویئرنیس ہوگی جس طرح دیکھیں ترکی کے اندر, مصر کے اندر, تیونس کے اندر اور مراکش کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عوام نکلتے رہے اور آخر کار اپنے جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کرتے رہے. انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح پرامن طریقے سے اسی طرح اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور ایک وقت آئے گا اپنے مقاصد. جی اب ہمارے ساتھ ہیں آپ امیر حمزہ صاحب؟ جی میں آپ کے ساتھ. اچھا امیر حمزہ صاحب, ایک آپ بتائیں کہ آپ جو اگلا لایا عمل ہے اس میں آپ نیٹو سپلائی روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ روکنے کی باتیں جو ہیں یہ تو بہت ہوئی ہیں, لیکن روکنے کے جو طریقے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں. جی میں جو ہماری دفاع پاکستان کی کونسل کی جو میٹنگ ہے وہ ہوگی اور اس کے اندر ہمارے جو قائدین ہیں, جو سربراہان ہیں, وہ اس پر سوچ وچار کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. اب وہ ناٹو سپلائی روکنا یہ تو طے ہے, لیکن روکنے کے لیے کون کون سا پرامن طریقہ جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے یہ انشاءاللہ اس مجلس کے اندر طے ہوگا. جی بہت بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا جو مقدمہ ہے جو ہم نے عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے آپ کی رائے جواد شمسی کے پروگرام میں, اور ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے, کوئی اچھائی کی ہے, وہ کسی بھی جذبے سے کی ہو, وہ ہمارے حکمرانوں نے کی ہو, وہ ہمارے عوام نے کی ہو, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہو, تو امریکہ نے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا. اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد لوں گا آپ کی رائے. ٹیلی فون اٹھائیے, شامل ہو جائیے پروگرام آپ کی رائے میں. ایک چھوٹا سا بریک, ابھی واپس آتے ہیں.